नाज़रीन, जुमे का तोहफा दिया गया है और गोलान हाइट्स से बहुत बड़ा हमला इसराइल पर किया गया है, जिसमें बड़ी तबाही इसराइल की हुई है। मिलिट्री साइट्स को डायरेक्ट निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ गजा से बहुत बड़ी खबरें आई हैं और एक एक हमले में 40-40, 50-50 इसराइली फौजी जो है उनकी हलाकतों की खबरें आ रही हैं। और अब पहली बार इसराइली वॉर कैबिनेट, उनके आला ऑफिशियल्स अपनी जुबानी मान रहे हैं कि उनको कितनी गहरी शिकस्त हुई है, कितनी बरतनाक शिकस्त हुई है और वो ये जंग नहीं जीत सकते हैं। बहुत इस वक्त एक क्योस फैल चुका है, एक अदम एतमादी हो चुकी है गवर्नमेंट के अंदर भी, अवाम के भी। मामलात बहुत ज़्यादा इसराइल के इस वक्त इंतहा को पहुंच चुके हैं। तो ये शैतानी रियासत के अंदर क्या चल रहा है और वो अपने मुंह से अब किस तरह तस्लीम करने पर मजबूर हुए हैं कि हम ये जंग नहीं जीत सकते हैं, वो अहम तरीन हकायक जिसने मगरबी मीडिया ने अब भौचाल मचा दिया है। वो मगरबी मीडिया जो उनको डिफेंड करने पर लगा हुआ था कि भाई जीतेंगे जीतेंगे, अब वो वहां पर एक अजब सी खलबली मच गई है। फिर नाज़रीन, यूरोप से बहुत बड़ी खबर सामने है। यूरोपीय यूनियन में रेजोल्यूशन पास की गई है गजा के हक में, जिसने इसराइल को बहुत हिला के रख दिया। यानी उनके लिए, मतलब यूरोप ही तो है, तो यूरोप से अब आवाजें इनके खिलाफ उठ रही हैं। वही यूरोप जहां से इत्तेहाद बना यमन के खिलाफ, उसी यूरोप से अब गजा के लिए करारदाद पास हुई है। और ये इस बात का सबूत है कि आज यूरोप किस तरह से डिवाइडेड हो चुका है। तो वहां से जो बड़ी खबरें हमारे पास आई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको गोलान हाइट्स पर लिए चलते हैं। गोलान हाइट्स जो गैर कानूनी तौर पर इसराइल ने कब्जे में ले रखी है, शाम का ये इलाका है और वैसे भी ये शैतानी रियासत मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी है। लेकिन बहरहाल गोलान हाइट्स एक सबसे अहम समझ ले कि इनका बॉर्डर है, सबसे अहम महाज है। जिस दिन ये पूरी तरह से खुल गया उस दिन फिर इसराइल के लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। और गोलान हाइट्स पर आप जहन में रखें कि रशियन जो फोर्सेस हैं वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। तो वो रशियन फोर्सेस वहाँ पर क्या कर रही हैं? वो इंतज़ार कर रही हैं। ये आप देखेंगे अगर ये जंग जिस तरह से फैल रही है, तो अगर ये अमेरिका भी जंग में आ रहा है तो क्या रशिया नहीं आएगा? उन्होंने ऑलरेडी अपनी फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय कर रखी हैं और अब वहां से एक बड़ा हमला नाज़रीन किया गया है। ये रिपोर्ट सामने आई है कि मिसाइल के साथ गोलान की जो पहाड़ियां हैं उन पर जो इसराइली मिलिट्री साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया। मैं सबूत भी इसराइली मीडिया की जुबानी आपके सामने रख देता हूं। इसराइली मीडिया कह रहा है सायरन्स साउंड इन गोलान हाइट्स, ठीक है। फिर इसराइली मीडिया का अगला बयान बड़ा दिलचस्प है, ये देखिए, शूटिंग टुवर्ड्स इसराइल इन द नॉर्थ एंड साउथ एंड सायरन्स इन गोलान एंड गाजा स्ट्रिप। यानी वो कह रहे हैं कि हर तरफ से इसराइल पर हमले हो रहे हैं, हर तरफ से, उधर नॉर्थ और साउथ में, उधर आप गोलान हाइट्स पर, उधर गजा में, हर तरफ मतलब शूटिंग टुवर्ड्स इसराइल, मतलब हर तरफ इसराइल पर बमबारी जो है की जा रही है। तमाम महाज खोल दिए गए हैं और मुझे इन इडियट्स की ये समझ नहीं आ रही कि आपके तमाम इतराफ से महाज खुल रहे हैं और आप ग्रेटर इसराइल जो है वो बनाने के ख्वाब देख रहे हैं और उनके लिए, मतलब आप हिजबुल्लाह के साथ जंग छेड़ने जा रहे हैं। आप शाम से, आप मिस्र से आप ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, तो ये इनके लिए सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। और आज मेरी आप बात लिख लें, जब ये ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जाएंगे ना, तो मिनी इसराइल भी पीछे बचने वाला नहीं है और वो दिन अब बहुत करीब है। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा हमला अब गोलान हाइट्स की जानिब से किया गया और ये समझ लें कि आज जुमे का तोहफा दिया गया है। अच्छा, ये एक तरह से खबर होगी। दूसरी तरह अब हम गजा में आपको लिए चलते हैं और गजा से हमारे पास बड़ी खबरें नाज़रीन आई हैं। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ शिकस्त इसराइली हुकूमत की जुबान पर आ रही है और आइजनकोट जैसे जालिम तरीन, सफाक तरीन जो इनके हैं आर्मी चीफ और वॉर काउंसिल के मेंबर, वो भी अब ये घुटने टेक गए और वो भी अब मुज़ाकरात, जिन्होंने हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया, वो भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम हमास को नहीं हरा सकते और ना ही अपने कैदियों को वापस ला सकते हैं, इसलिए हमें घुटने टेक देने चाहिए, इनकी तमाम शराइत मान लेनी चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए अपने कैदी वापस लाने चाहिए। हम इतने जोगे नहीं हैं कि उनको हरा सकें। ये जालिम तरीन और सफाक तरीन शख्स इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो आज ऐसे बहुत सारे चीज़ें हम आपके लिए हक़ाइक़ निकाल कर लाए हैं और आपके लिए फतह और इत्मीनान की खबरें सारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। पहले मैं दो जो बड़े हमले नाज़रीन आज हुए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, फिर इनके वॉर कैबिनेट के, इनकी हुकूमत के, इनके आला ऑफिशल्स के बयानात, इसराइली मीडिया के बयानात आपके सामने रखेंगे जिसमें ये अपनी शिकस्त खुद तस्लीम कर रहे हैं।
اچھا، سب سے پہلے جو بڑے حملے ہوئے ہیں ان میں سے ناظرین ایک حملے میں بہت زبردست اور بڑا حملہ کیا گیا. صرف ایک حملے میں 30 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے. ایک گھر میں یہ موجود تھے, یہ آپ سکرین پر ثبوت دیکھ لیں, بنی سہیلہ کا یہ ایریا ہے, اور ایک گھر میں یہ 30 فوجی موجود تھے. وہاں پر انہوں نے پناہ لے رکھی تھی, موجود تھے اندر. تو پورا کا پورا گھر جو ہے وہ مزاحمتی تحریک بتا رہی ہے کہ پورا کا پورا گھر انہوں نے اڑا دیا, اور 30 کے 30 اندر ہلاک ہو گئے. اور اسرائیلی فوج ان کو, جو باقی جن کو پتہ بھی چلا, وہ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آئی. اسرائیلی فوج ان کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آئی, اور ایسی کئی ہی اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں دبی ہوئی ہیں اس طرح کے ملبے تلے, جس میں بلڈنگ کو اڑایا جاتا ہے اور وہ بلڈنگ کے نیچے دب جاتے ہیں. اور اب ان ایڈیٹس کے کام چیک کریں کہ جو مطلب غزہ کو فتح نہیں کر پا رہے, وہ لیبنان اور مصر اور شام کو فتح کرنے چلے ہوئے. تو یہ جناب ان کی انٹچیبل آرمی ہے, جس کے بارے میں عرب بھی ڈرتے تھے اور پورا مطلب دنیا سمجھتی تھی کہ یہ پتہ نہیں کون سے آسمانوں سے اتری ہوئی آرمی ہے. تو اس کا جو حشر یہاں اب غزہ میں کیا گیا ہے, یہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا کہ سب سے ظالم اور سب سے جابر اور سب سے جو بے شرم فوج تھی, اس کا حشر, اس کا گھمنڈ کس طرح سے توڑا گیا. ایک ایسی تنظیم نے جو کمزور ترین سمجھی جاتی تھی, جو انہی کے قبضے میں تھی, اس نے ان کا گھمنڈ کس طرح سے توڑا. یہ صدیوں تک یہ چیز جو ہے یاد رکھی جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑا حملہ یہ ہوا ہے کہ 12 سولجرز کے ساتھ نارتھ کے علاقے میں کلیش ہوا ہے. یعنی پیچھے تو انہوں نے بلڈنگ اڑا دی نا, یہاں پر کلیش ہوا ہے. 12 فوجی تھے اور آمنے سامنے جناب گولیاں چلتی رہی ہیں, اور 2 سے 3 گھنٹے یہ لڑائی جاری ہے. اور اس کے بعد انہوں نے 12 کے 12 فوجی جو ہیں وہ ان کو مار دیا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی, مطلب یہ اصل میں بات پتہ ہے کیا ناظرین, آپ کے پاس فضائیہ بھی ہے, آپ کے پاس ساری چیزیں بھی ہیں, لیکن ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہے. یہ جو پہلی بار یہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں نا, یہ دنیا کو پتہ چلا کہ یہ کوئی پروفیشنل آرمی نہیں ہے, یہ صرف ان کی ٹریننگ تھی عورتوں اور بچوں سے لڑنے کی, نہتے. صحیح ہے, ان کو انہوں نے قیدی بنایا, ان کو مارا, سنائپر بیٹھے ہوئے ہیں جناب, چھوٹا سا بچہ ہے اس کو مار دیا. صحیح ہے, یہ ان کا کام ہے. تو اب جب ریئل وار ان کو لڑنا پڑ رہی ہے, اس سے پہلے انہوں نے ریئل وار نہیں لڑی, اس سے پہلے جو عربوں کے ساتھ لڑی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ امریکہ اور ان کی فوجیں ساری آئی تھیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں 73 میں جب ایجپٹ نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے اپنا جو ہے سینائی والا علاقہ واپس لیا. تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے امریکہ, برطانیہ وغیرہ ان کو بچانے کے لیے آتے رہے ہیں, اور پہلی بار یہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل آرمی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں آپ کی اتنی دیر فائٹ چل رہی ہے, آپ کے پاس فضائیہ بھی ہے, ڈرونز بھی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ پھر آپ کو شکست ہو رہی ہے, اور وہ تو بیچارے سرنگوں سے نکل کر آ رہے ہیں, اور پھر بھی آپ کو مار کر وہ واپس جا رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بہرحال یہ 2 حملوں کی تفصیلات تھی. اب میں آپ کے سامنے ناظرین ان کی کابینہ کے, ان کے اعلیٰ آفیشلز کے بیانات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, ان کے میڈیا کے, جو ایک مکمل ثبوت ہیں, جو کہ ڈیکلیریشن آف ڈیفیٹ ہیں ان کی اپنی زبانی, تاکہ آپ کو کوئی شک و شبہ ہے کہ بھائی آپ تک خبریں صحیح پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی, کیا واقعتاً اسرائیل وہاں پر ہار رہا ہے یا نہیں ہار رہا, یا صرف یہ باتیں ہی ہیں. تو میں اب انہی کی زبانی, جو اب پہلی بار یہ میڈیا مطلب ان کی کابینہ بولنا شروع ہوئی ہے, وہ اہم ترین حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو آئزن کوٹ ہی کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ آئزن کوٹ یہ سابقہ آرمی چیف ہے, ابھی وار کونسل کا ممبر ہے, اس کے ایک بیٹا کمانڈر اور ایک بھتیجا کمانڈر اس جنگ میں ہلاک ہوئے, اور یہ بہت شفاق آدمی ہے. اس نے یہ ڈاکٹرائن دیا تھا کہ سویلینز کو مارنا یہ جسٹیفائیڈ ہے, فلسطینی سویلینز کو شہید کرنا یہ جسٹیفائیڈ ہے. یہ جب آرمی چیف تھا تب یہ ڈاکٹرائن لے کر آیا تھا, اور اس نے بے تحاشا فلسطینیوں کو شہید کیا. آج یہ کیا کہہ رہا ہے, اور اس پوری جنگ میں یہ نتنیاہو کے ساتھ تھا. مطلب اگر کوئی بم گرانا ہے, کوئی ظلم کرنا ہے, مطلب کسی بھی حد تک جانا ہے, تو یہ آئزن کوٹ اس کے ساتھ تھا. بھائی جس نے اپنے پورے کریئر میں ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیا, اس کے لیے کیا مسئلہ تھا یہ, اس لیے وہ اس کے ساتھ تھا. لیکن اب کیا ہوا ہے, یہ اس کا بیان دیکھیے. Whoever talks about the absolute defeat of Hamas is not telling the truth. جو کہہ رہا ہے کہ حماس کو شکست ہوئی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. The government's behavior before and after October 7 is very big failure. تو یہ وار کونسل میں بیٹھا ہوا ممبر وہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے اور حماس کو کوئی شکست نہیں ہوئی. تو اس سے بڑا بیان میں آپ کے سامنے اور کیا رکھ سکتا ہوں. پھر ان کے فارمر پرائم منسٹر, اسرائیلی فارمر پرائم منسٹر, وہ کیا کہہ رہا ہے, اسرائیل نیڈز نیو لیڈرشپ اینڈ ایبسینس آف ریئلسٹک گول ول ڈاؤن اس ان غازہ کوگمائر. ان کا فارمر پرائم منسٹر یہ بیان دے رہا ہے, غیرہ نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ اب نتنیاہو کو فارغ کریں,
ہمیں نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جس کے ریئل گولز ہوں. یعنی یہ جو الو کا پٹھا یہ کہہ رہا ہے گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور غزہ پر قبضہ کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، تو یہ ریئل گولز نہیں ہیں، یہ امیجنیشن ہے، یہ حسرتیں ہیں، یہ خواب ہیں، یہ خواب پورے ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے ریئل گولز لے کر آئیں، وگرنہ یہ اسرائیل پورے کو لے ڈوبے گا اور لیڈرشپ نہیں لے کر آئیں. اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے. It is time to acknowledge that further bombing of Gaza will not restore deterrence and will not contribute enhancing security for Israel. یہ بہت امپورٹنٹ ان کا اینالسٹ ان کے میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اب مزید بمباری ہماری ڈیٹرنس جو ہے اس کو نہیں بڑھا سکتی، اس کو ریسٹور نہیں کر سکتی، کہ جو ہمارا دبدبہ تھا وہ ایسا ریت میں، غزہ کی ریت میں گاڑ دیا گیا ہے کہ اب ہم مرضی جتنی بمباری کر لیں، جتنی مرضی ہم مزید بم گرا لیں، وہ ہماری ریسٹور ڈیٹرنس نہیں ہونے والی ہے. صحیح، یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. یعنی جو میں آپ کو پہلے کہتا رہا ہوں نا کہ یہ irreversible فتح حماس کو ہوئی ہے، irreversible. تو یہی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جو مرضی کر لیں، جو بیڑا غرق ہمارا ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، جو ہماری ڈیٹرنس دبدبہ سیکیورٹی تھی وہ کولیپس ہو گئی ہے. اب یہ بمباری بڑھانے سے، مزید یہ جاری رکھنے سے ہم کچھ اچیو نہیں کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ یہ جو چھوٹا سا اسرائیل بچا ہوا ہے یہ بھی ہمارے وہ نہیں رہے گا. جیسے کہ ڈیفنس منسٹر نے ان کے کہا کہ اگر یہ جنگ ہم ہار جاتے ہیں تو پھر اس ریجن میں ہماری کوئی زندگی نہیں ہوگی، اور وہ دن بہت قریب ہے. اچھا، پھر اسرائیلی میڈیا ان کے منسٹر کو کوٹ کرتے ہوئے، یعنی ان کی شناخت چھپاتے ہوئے لکھ رہا ہے There is no future of war and Netanyahu is stalling to buy time and escape responsibility. یعنی اس کی کابینہ اپنی شناخت چھپاتے ہوئے میڈیا کو بیان دے رہی ہے کہ کوئی فیوچر نہیں ہے جنگ کا، کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ نیتن یاہو صرف ٹائم بائے کر رہا ہے اور رسپانسبلٹی سے بھاگ رہا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا اور ہمارا اس جنگ میں کوئی جیت نہیں ہے. میں ایک بہت بڑا ایک بیان دوسرے سے بڑھ کر ہے، یعنی صرف ایک بیان پر اکتفا کر سکتے ہیں اور اس بات کو مکمل طور پر تسلیم کر سکتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کو ادھر شکست ہوئی ہے. واقعتاً یہ کوئی صرف باتیں نہیں، اگر کسی کے، کیونکہ میجورٹی تو آپ سب کو اب حقائق پہنچ چکے ہیں کہ بھائی اسرائیل کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے ذہن میں ہے بھی صحیح کہ یار یہ صرف باتوں کی حد تک ہے، تو اب آپ کو یہ مکمل یقین ہو جانا چاہیے. اچھا، پھر ان کا فارمر پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ Hamas has not been defeated and the possibility of recovering the hostages is declining despite the gains achieved by the army. بالکل حماس کو نہ شکست ہوئی ہے اور جو ہماری ہاسٹیجز واپس لانے کی جو پاسبلٹی ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بالکل اب نہ ہونے کے برابر تک ہم پہنچ گئے ہیں. اگر آگے آنے والے 2-4 دنوں میں، 5 دنوں میں اگر کوئی ایکشن نہیں کیا جاتا، کوئی ڈیل کی طرف ہم نہیں جاتے، تو پھر ان کی واپسی ناممکن ہو جائے گی. اور ابھی تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ڈزنز آف ان کے جو پریزنرز ہیں وہ ان کی اپنی بمباری میں مارے جا چکے ہیں. صحیح ہے، یہ ابھی خبریں آ رہی ہیں، اس کی تصدیق کر کے اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے. تو ان کی اپنی بمباری میں ان کے پریزنرز مارے گئے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو کبھی اپنے پریزنرز چاہیے ہی نہیں تھے، وہ تو مجبوری کے تحت انہوں نے معاہدہ کیا، پبلک کا پریشر اتنا زیادہ تھا، اور نیتن یاہو تو کبھی نہ اس کو اپنے بندوں کی فکر ہے، باقیوں کی تو کیا ہونی ہے. اچھا، پھر ناظرین ایک بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی. NBC امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ، اس نے رپورٹ کیا، وہ کہتا ہے اسرائیل ریجیکٹس سیز فائر ان ایکسچینج فار دا ریلیز آف آل ہاسٹیجز اف حماس ریمینز ان پاور. اب ان الو کے پٹھے ایڈیٹس کے کام چیک کریں کہ مطلب حماس اگر ہوگی تو سیز فائر نہیں ہوگا، اگر سیز فائر کرنا ہے تو حماس کو پہلے ہٹائیں. او یار، کوئی عقل ہے تم میں، کوئی سینس ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ یعنی جو فاتح ہیں، جنہوں نے یہ جنگ جیتی ہے 75 سال میں، تمہیں اس طرح کا کوئی شکست ایجپٹ اور جارڈن اور فلانا ڈھمکانا بھی نہیں دے سکے، پورے ملک نہیں دے سکے. اس چھوٹی سی تنظیم نے تمہیں عبرتناک شکست دی اور پوری دنیا کے سامنے تمہیں ہرا کے دکھایا ہے. صحیح ہے، ساری دنیا کے وسائل تم نے استعمال کیا اور انہوں نے تم کو ہرایا، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ ہٹیں گے تو ہم سیز فائر کریں گے. یعنی یہ شرطیں وہ رکھتے ہیں جو کہ مانی نہ جا سکے، جو کہ کوئی سینسیبل ہی نہ ہو، جن پر کوئی پریکٹیکل عمل ہو ہی نہ سکے. اور بھائی اگر تمہیں حماس پسند نہیں ہے تو جنگ چھیڑی نا تم نے، 107 دن ہو گئے تو تم نکال لیتے، ان کو نکال باہر کرتے، تم نے تو پورا زور لگایا نا. تو اب وہ فاتح ہیں، فیصلہ وہ کریں گے. اور جب تم کہہ رہے ہو کہ حماس نکلے تو سیز فائر ہوگا، تو پھر تم بھی نکلو. اگر حماس سے اسرائیل کو خطرہ ہے تو تم سے فلسطین اور غزہ کو خطرہ ہے. پہلے تم اور تمہاری ساری کابینہ اور یہ سارے انتہا پسند اسرائیل سے نکلے اور کبھی واپس نہ آئیں، پھر آپ بولو کہ ٹھیک ہے جی حماس بھی نکلے.
مطلب تم بیٹھے ہو، تم نے انسانیت کا سب سے شرمناک اور سب سے بدترین ظلم وہاں پر ڈھا دیا، تم بیٹھے رہو گے حماس نکل جائے جو کہ فاتح ہیں؟ مطلب یہ حد ہے۔ اور اسی لیے ان ایڈیٹس کا پوری دنیا میں مذاق بن رہا ہے کہ یہ کس قسم کے یہ جو مسلط کیے گئے، یہ آج دنیا کو سمجھ آئیے، یہ صرف فلسطین پر مسلط نہیں ہوئے ہیں یہ انتہا پسند، یہ پوری دنیا پر مسلط ہوئے ہیں، یہ آج پوری دنیا کے امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا سمجھ جائے اب کہ یہ صرف غزہ والا معاملہ نہیں ہے، فلسطین والا، یہ پوری دنیا کے امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا کو کھڑے ہو کر ان انتہا پسندوں کا علاج کرنا چاہیے، وگرنہ یہ پوری دنیا کو لے ڈوبیں گے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہوگی۔ اب ناظرین ویسٹ بینک میں آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں سے بڑی خبریں ہمارے پاس آئی ہیں۔ اور ناظرین اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل اپنا کنٹرول وہاں پر کھو چکا ہے اور دوبارہ سے کنٹرول ری گین کرنے کے لیے بہت بھاری فوج وہاں پر بھیج چکا ہے۔ آگے ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بہت بھاری فوج وہاں پر بھیجی جا چکی ہے، اور سمجھ لے کہ ایک فائنل مارکے کی طرح وہاں پر صورتحال اختیار کر گئی۔ جیسے غزہ ہے نا کہ غزہ میں ایک فائنل جنگ لڑی جا رہی، ویسٹ بینک میں بھی اب وہی صورتحال ہو گئی ہے۔ اور وہاں پر ہوا کیا ہے کہ جو عام لوگ ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی، عام لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، جو اب اسرائیل کے لیے بہت زیادہ پریشانی بن گئی ہے۔ اس میں وجہ یہ ناظرین کہ فلسطینیوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اسرائیل جیت گیا تو پھر فلسطین نہیں ہوگا، پھر فلسطین نہیں ہے، ویسٹ بینک نہیں ہے، غزہ نہیں ہے۔ اگر اسرائیل یہ جنگ جیت جاتا ہے تو یہ ایک فائنل مارک ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہم بیٹھے پھر کیا کریں، یعنی جب ہم نے بیٹھے بیٹھے ہار اگر جائیں پھر ہم دیں تو ہونا ہی نہیں یہاں پر، تو پھر ہم کیوں بیٹھیں۔ اور دوسرا جو انسپائریشن ان کو ملی ہے کہ ڈنڈا چلانے سے ہی اسرائیل کو گھٹنوں پر لایا جا سکتا ہے، مذاکرات سے نہیں، تو اس لیے انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں۔ اور میں اب آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنگ کس لیول پر وہاں پہ چل رہی ہے۔ یہ الاقصی بریگیڈ کہہ رہی ہے کلکیلیا جو سٹی ہے وہاں پر، وی اناؤنس ا جنرل موبلائزیشن اینڈ آل فائٹرز مسٹ بی fully prepared to confront the occupation and defend کلکیلیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹو ڈیفینڈ کلکیلیا، یعنی اس وقت بہت بڑی تعداد میں ان کی فوج اندر گھس چکی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جنرل موبلائزیشن، مطلب عام لوگ جو ہے موبلائز ہوں، اور عام لوگ جو انہوں نے اب ہتھیار اٹھانا شروع ہو گئے، ہم اس کے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، اینڈ دین جو ہمارے فائٹرز ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں ٹو ڈیفینڈ۔ دیکھیں نا کہ غزہ پر قبضہ حماس کا ہے تو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، تو جس کا آلریڈی قبضہ ہوتا ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے، تو اٹس مین کہ ان کا آلریڈی قبضہ ہے تو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا۔ اگر وہ کوئی 2-4 کوئی 10 فائٹر ادھر ہیں 20 ادھر ہیں تو اٹس مین ان کا قبضہ تو نہیں ہے، تو یہ قبضہ ہو چکا ہے ان کا۔ اب دوبارہ سے اسرائیلی فوج ری گین کرنے کے لیے جا رہی ہے، جو کہ ایک فائنل مارکا ہے، جس کے نتیجے میں اب وہاں کے عام لوگوں نے جنرل موبلائزیشن ہو چکی ہے، عام لوگوں نے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور لاکھ تک بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ اچھا، یہ اب ویسٹ بینک سے ایک بہت بڑی خبر آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب وہاں پر صورتحال کیا اختیار کرتی ہے، حالات وہاں پر بھی بہت زیادہ خراب ہے اور معاملات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو یورپ کے حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کرتے ہیں۔ یورپین پارلیمنٹ سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور یورپ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور کیونکہ یورپ کو اگر آج کھڑا نہیں ہوتا تو پھر یورپ کی اپنی تباہی ہے، اور جو مس کیلکولیشن کچھ کنٹریز یورپ میں بیٹھے کر رہے ہیں ان کو آگے چل کر اندازہ ہوگا۔ بہرحال پہلے میں خبر آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ سیز فائر کے لیے جناب ریزولوشن پاس ہوئی ہے، اور اس میں بیلجیم، فرانس، فن لینڈ، اسپین، آئرلینڈ، پرتگال وغیرہ، یہ آپ اسکرین پر لسٹ بھی دیکھ لیجئے، وہ ہیں جنہوں نے فیور میں ووٹ دیا ہے اور پاس ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یورپ کی تمام بڑی طاقتیں اس کو اٹلی اور جرمنی کو نکال کر باقی ساری ان فیور ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جرمنی، اٹلی وغیرہ انہوں نے ایبسٹین کیا، انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ اچھا، 8 ممالک ایسے ہیں، جرمنی، اٹلی انکلوڈنگ، جنہوں نے ایبسٹین کیا، اور صرف 2 ملک ہیں، صرف 2 کنٹریز ہیں جنہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا کہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ وہی یورپ ہے جہاں پر اسرائیل کی حمایت کرنا مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے، یہ وہی یورپ ہے جہاں پر ایسے بل لانے کی بات کی گئی کہ بھائی اگر اسرائیل کے خلاف کوئی بولے تو اسے سزا دی جائے اور اسے جرمانہ کیا جائے، اسے 3 سال کی سزا سنانی چاہیے۔ مطلب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یورپ سے کبھی سیز فائر کی آواز اٹھے اور یورپ فلسطین کے حق میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ تو یہ سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا ہے اس کو اسرائیل کو، اور اس میں بڑا کردار فرانس کا ہے،
स्पेन का है, बेल्जियम का है, आयरलैंड का है। अब मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखूंगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर यूरोप में कितनी तपी हुई हैं हुकूमतें जो फ़लस्तीन के साथ खड़ी हैं, जो बाज़मीर हुकूमतें हैं, जो सेंसिबल हैं, जो सूरत हाल को समझ रही हैं, वो कितनी तपी हुई हैं। मैं आपके सामने बयानात रखता हूँ। आयरलैंड के जो स्पीकर हैं वो क्या कह रहे हैं? वी आर एक्सट्रीमली टेरिफाइड बाय द करंट सिचुएशन इन द गाजा स्ट्रिप। The continued construction of settlements has contributed to a state of discontent over the past year। ये जो वेस्ट बैंक में इन्होंने सेटलमेंट्स बनाए रखी। There is a great interest in what South Africa is doing, but we work within the framework of the European Union। बहुत बड़ी बात वो कर गए हैं, वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट है हमारा कि हम साउथ अफ्रीका के साथ जाकर खड़े हों, लेकिन चूंकि अब यूरोपीय पार्लियामेंट है, एक यूरोपीय यूनियन है, तो हमने उसके फ्रेमवर्क के मुताबिक काम करना है, लेकिन हुकूमतें तैयार हैं साउथ अफ्रीका की हिमायत करने के लिए। यहां तक हालात पहुंच चुके हैं। फिर वो कह रहे हैं नेतन्याहू थिंक्स इंडिविजुअली इन हिज फॉलो अप ऑफ द सिचुएशन इन गाजा एंड डजंट लिसन टू व्हाट द वर्ल्ड सेज। वी अर्ज यूरोपीय यूनियन पार्टनर्स टू पुट प्रेशर ऑन इसराइल टू पुट हिज वेपन्स असाइड। कि नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहा, तो अब हमें एक्शन लेने की जरूरत है। अगर वो इकलौता सारे फैसले किए जा रहे और किसी को किसी खाते में नहीं डाल रहा, दुनिया की किसी मुल्क की वो बात नहीं सुन रहा, तो अब हमें उसके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं नाज़रीन, ये वही यूरोपीय यूनियन है जिन्होंने 2 दिन पहले हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, याहिया सिंवार को कहा जी वो टेररिस्ट और उसके एसासेड फ्रीज़ कर लिए, जो कि थे ही नहीं, मतलब यूरोप में है ही नहीं, लेकिन इन्होंने फ्रीज़ कर लिए। रेड सी के लिए उन्होंने कोalition बनाया कि हम वहाँ पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन आज वहीं से सीज़ फायर की रेजोल्यूशन पास हुई है। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यूरोप डिवाइडेड हो चुका है, वो मिसाली था अब टूट चुका है। इस गज़ा जंग ने यूरोप में भी इनकलाब ले आया। और मैं अगली बात आखिरी आपको कर दूं, ये गज़ा जंग जो है ना, ये सिर्फ फ़लस्तीन की आज़ादी की नहीं है, ये पूरी दुनिया से जो सुहूनी लॉबी है उनकी आज़ादी की है। ये यूरोप से भी, ये अमेरिका से भी जो सुहूनी लॉबी है उससे दुनिया को निजात देने की ये जंग है। और जो यूरोपीय कंट्रीज़ इधर खड़े हो रहे हैं, रेड सी में आ रहे हैं हमला करने के लिए, उनको भी अंदाज़ा होगा जब वो पहुँचेंगे तो कि कितनी बड़ी उन्होंने गलती की है। बहरहाल ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ जो कि आपके साथ शेयर किया, अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।